Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the second series of the ज़ियारात in मदीना मुनव्वरा. और इसके अंदर आज हम जा रहे हैं मस्जिद गमामा के मस्जिद के अंदर और वहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और मस्जिद गमामा की तारीख़ भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह. तो 310 से अभी बाहर निकलूँगा और जब मैं 310 से मैंने बाहर निकलना है और उसके सामने ही मुझे एक मस्जिद मिलेगी. इसका नाम है मस्जिद गमामा. उर्दू में मस्जिद गमामा को बोला जाता है बादलों वाली मस्जिद, ठीक है. और इसकी तारीख़ कुछ इस तरह की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना के लोग आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही और फाका पड़ रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जमात कराई थी और उसी के ऊपर बादल आ गए थे. उस जमात के ऊपर रसूलुल्लाह ने दुआ करी और उससे बादल सारे भर गए और बारिश शुरू हो गई. हमारे सामने जो मस्जिद है ये है मस्जिद गमामा. इसकी तारीख़ मैं आपको बता रहा था कि जब मदीना के लोग रसूलुल्लाह के पास आए थे कि या रसूलुल्लाह काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है, तो रसूलुल्लाह ने यहाँ पर दुआ करी थी और बादल यहाँ जमा हो गए थे इसी जगह पे जिस जगह पे आज ये मस्जिद गमामा बनी हुई है. ये मस्जिद आपको 310 गेट नंबर के बिल्कुल सामने मिल जाएगी. ये मस्जिद नबवी है, हरम शरीफ, और उसके सामने आपको मस्जिद गमामा मिल जाएगी. जिस तारीख़ी मकाम पे भी आप आएँ इंशाअल्लाह आप आएंगे उसी तारीख़ी मकाम पर कोशिश करें कि 2 रकात नफिल के पढ़ लें. एक तो उस जगह की जो रहमतें हैं उसको साथ लेकर अल्लाह ताला से दुआ गमामा. और इसकी तारीख़ मैंने आपको बता दी. मीनवाइल सामने भी तारीख़ लिखी हुई है. अगर आप लोगों में से कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए मैं आपको सामने तारीख़ बता देता हूँ. तो ये थी मस्जिद गमामा जो हमने पहले ही विज़िट की है. अब इसके आगे और मसाजिद हैं जो हम वक्फे से विज़िट करते रहेंगे. अच्छा, मस्जिद गमामा के सामने आपको एक और मस्जिद पड़ेगी. हम उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और आपको सबसे पहले बोर्ड दिखाएंगे और इसकी तारीख़ बताएंगे और फिर हम वहाँ पे नवाफिल अदा करेंगे. ये मस्जिद गमामा मेरे पीछे है और हम इसको बिल्कुल इस सामने देखेंगे तो एक और मस्जिद नज़र आएगी. तो ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ और इसकी तारीख़ ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी थी और ये हज़रत उमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो मदीना पे रूल कर रहे थे तब ये मस्जिद बनाई गई थी. ये मस्जिद गमामा की तरह ही है, उसी की तर्ज पे बनाई गई है. वेरस ये मस्जिद जो है अंदर से काफ़ी अलग है मस्जिद गमामा से. अंदर जाएं और नवाफिल अदा करें और दुआएं मांगें. के नाम से जो मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है मस्जिद गमामा के बिल्कुल सीधे है. थोड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में चलते चलते बात कर लेते. मीनवाइल हम जा रहे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद के नाम पे जो मस्जिद बनाई गई है उसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे पहले खलीफा थे. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी
تو اس کے بعد ایک جرگہ بیٹھا تھا جس کے اندر مدینہ کے لوگ شامل تھے اور جو مہاجرین تھے. تو اس جرگے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد کیا گیا تھا رسول اللہ کے بعد. تو ان کو بڑی سعادت ملی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا اس وجہ سے. اچھا ہم جا رہے ہیں ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں, ان کے نام پہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کے اندر. تو ہم بالکل سیدھے جا رہے ہیں. اگر آپ کو نشانی چاہیے تو یہاں پہ لولو سپر مارکیٹ ہے, تو آپ اس کو نشانی رکھ سکتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کی قریب میں ہی ہے مسجد. میں بھی آپ کی طرح پہلی بار ہی جا رہا ہوں حضرت عمر کے نام پہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ دیکھنے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی مسجد ہے. یہ بند رہتی ہے, یہ ابھی انہوں نے بند کر دیا ہے کچھ ٹائم کے لیے, انشاءاللہ دوبارہ اوپن ہوگا. مین وائل میں آپ کو جو ہے اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. ہم بورڈ کی طرف چلے جائیں اور میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں. تو اس وقت میرے پیچھے ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں بنائی گئی مسجد. اس مسجد کی تاریخ میں نے ابھی پڑھی اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں. اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی تھی. اور سیم ہسٹورینس یہ کہ لکھتے ہیں کہ اسی مسجد میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, جو کہ دوسرے خلیفہ تھے اسلام کے, انہوں نے بھی اسی جگہ پہ نماز پڑھی تھی. تو ان کی یاد میں یہ مسجد کو بنایا گیا ہے. یہ جو مسجد بنائی گئی تھی وہ کنگ عبدالعزیز کے دور میں بنائی گئی تھی, اور ابھی تک یہ الحمدللہ شامل ہے. مین والی یہ بند ہے, یہاں پہ اس وقت بند کیا ہوا ہے حکومت نے, اور لیکن تھوڑی دیر میں کھول دیں گے, کافی کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ. جیسی مرمت کا کام کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ اس کو کھول دیا جائے گا. میں آپ کو پراپر دکھاؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے پاس سے حاضری دینے کے بعد اب ہم واپس آ گئے ہیں مسجد غمامہ میں. اور مسجد غمامہ سے اگر آپ سیدھے دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور مسجد نظر آئے گی. ہم پہلے اس طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کو خود بھی زیارت کرتے ہیں اور اس مسجد کی تاریخ کا معلوم کرتے ہیں. تو پھر میرے پیچھے آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں اس مسجد کا نام ہے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ یہ مسجد بنائی گئی تھی. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی, اور حضرت عمر کے دور میں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کی امامت کرائی تھی, یہاں پہ نماز پڑھی تھی. تو اس کے یاد میں یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی ہے. یہاں پر بھی ہم نوافل ادا کریں گے, اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جب بھی ان تاریخی مقامات پہ آپ جب بھی آئیں یہاں پر 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں اور اس جگہ کی برکت سے اپنے لیے دعائیں مانگیں. جس وقت پہ ہم مسجد علی پہنچے تھے اس ٹائم پہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, تو اس لیے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مسجد علی میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے. اور یہی سعودی عربیہ میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے, جس طریقے سے مکہ المکرمہ میں جب ہم طواف کر رہے ہوں یا صحیح کر رہے ہوں اس ٹائم بھی ہر طرح کی عبادت رک جاتی ہے اور سب سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے. ایک بار نماز مکمل ہو جائے, مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ 7 چکر لگا رہا ہے, طواف کر رہا ہے,
تو جس جگہ پہ نماز شروع ہوگی وہ چکر وہیں روک دے گا اور پہلے نماز ادا کرے گا، پھر نماز پڑھ کے پھر وہ چکر وہیں سے شروع کرے گا. تو یہ یہاں پر ہوتا ہے. تو ہم نے نماز یہاں پہ ادا کر لی ہے. اب ہم واپس جا رہے ہیں مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور پھر وہاں پہ نوافل ادا کریں گے، پھر آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. امام بخاری کے مسجد. جب امام بخاری یہاں پر کتب لکھا کرتے تھے جس جگہ پر، اس جگہ پہ وہ مسجد تعمیر کی گئی تھی، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کو تھوڑا سا ویو چینج ملے گا، کیونکہ وہ دن کے ٹائم پہ میں زیارت کروں گا. تو انشاءاللہ آپ کو میں اسی ویڈیو کے اندر ہی آپ کو اس کی کلپس بھی آپ کو مل جائیں گی، اور ہم تب جا کے انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کریں گے. مین وائل میں ابھی جا رہا ہوں کھانا کھانے، کیونکہ عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے، اور کافی ہم نے جو ہے ٹریول کیا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی زیارتیں آپ نے دیکھی ہیں یہ سب مسجد نبوی حرم شریف سے آس پاس میں ہی ہے، مسجد کے اندر ہی احاطے کے اندر یہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سب کو یہ مل جائے گی، کیونکہ میں نے ریفرنس کے ساتھ کہ کس گیٹ سے آپ نے نکلنا ہے، کس گیٹ سے پھر آپ نے کہاں جانا ہے، تو وہ میں نے بتا دیا. انشاءاللہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ حرم شریف کا نظارہ کرا دوں. مین وائل آپ اس کو دیکھیں، لطف اندوز ہو. جب تک میں جو ہے وہ گیٹ 301 پہ جا رہا ہوں واپسی، کیونکہ وہاں سے پھر میں اپنے دوستوں کو لے کے پھر کھانے کی طرف جاؤں گا. تو آپ اس گیٹ پہ دیکھ لیں. اس گیٹ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو یہاں پر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد ملے گی. اچھا، اس گیٹ کا میں نمبر آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں. 316. اس گیٹ کا نمبر 316 ہے. آپ مین ڈور جہاں سے اندر آپ جا سکتے ہو. مسجد البخاری اس کا نام ہے، اور آئی تھنک یہ امام بخاری کے نام پہ رکھی گئی تھی. میں دیکھ رہا ہوں کہیں سے ان کا سائن بورڈ مل جائے جہاں سے ہم انفارمیشن لے سکیں کہ اس کی تاریخ کیا رہی ہے. عنہ کے نام پہ جو یہاں پہ مسجد بنائی گئی تھی وہ دیکھ لی ہوگی اور آپ پسند بھی کیا ہوگا. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ مدینہ اور مکہ کے حساب سے میں جتنی بنا سکتا ہوں، ان کے اندر کس طریقے سے یہاں ایک کلچر ہے، کتنا انوائرمنٹ ہے، اور کون سی تاریخ سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے، اور کون سی تاریخ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے، ان سب کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکیں. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.